तमाम नाजरीन को क्रिश्चियन नेटवर्क न्यू कासल की जानब से खुश आमदीद कहते हैं और तमाम मसीही जिनकी दिल आज़ारी हुई है, खसूसन एक इंडिया चैनल से स्टेज शो पर और दूसरा जो मुबशर लुकमान ने अपना एक लाइल्मी का इजहार किया जिससे दुनिया के तमाम मसीहों की एक दिल आज़ारी हुई। इसके लिए हमने आज खसूसी प्रोग्राम का नाजरीन आपके लिए एहतमाम किया है, जिसमें हमने डॉक्टर अंजलि साहब को ख़ास मदऊ किया हुआ है और उनका एक ये आपको खसूसियात भी बताता जाऊं कि वो एक फ़लसफ़ा और आइडियालॉजी और तारीख़ और जोग्राफियाई मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। आज मैं सबसे पहले इससे पहले कि मैं मुबशर या किसी और के कंडेम करूं, तमाम मसीहों को कहता हूं कि जिस तरीके से इंडिया के मसीहों में एक बेदारी आई और उस वजह से फरा और टंडन रोवीना टंडन और भारती सिंह के खिलाफ FIR काटी गई, इसी तरह हम सब मसीहों को अपने राइट्स के लिए अपने इस मजहबी नुक्ता नज़र जो एक गलत बयानी का से काम लिया गया है और इसी तरह ये लग रहा है कि ये शख्स शायद कोई जुनूनी है या किस तरह है कि इस तरह के टॉपिक लेकर एक दूसरे के मजहब की जो है वो तहीन की जाती है। तो मैं डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस टॉक शो में, और सबसे पहले ये कहूँगा कि वो जो क्रिसमस का एक कॉन्सेप्ट है या उसके बारे में उठाए गए सवालात जो कई हमारे उल्मा या जो अपने दूसरे मसीहों को जो है वो कन्फ्यूजन उनके लिए पैदा करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके खुश आमदीद कहते हुए आप पास जो है हमारी गेंद है। Samson साहब, thank you very much for inviting me to this prestigious talk show. मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आप दोस्तों के साथ क्रिसमस के मौके पर और क्रिसमस के दिनों में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और जैसे आपने अभी शुरू में बताया कि एक वीडियो जो अपलोड की गई है, आपके कहने पर, आपके इसरार पर, दोस्तों के इसरार पर मैं हाजिर हूँ। बेशक आप यकीन कीजिए और इस प्रोग्राम के दरमियान ये बात खुलकर सामने आएगी कि जिस वीडियो को हम डिस्कस कर रहे हैं 19 मिनट 25 सेकंड की ये जो वीडियो है, ये डिस्कस करने के काबिल नहीं है, इसलिए क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया है उससे, और हम इस बात पर डिस्कस करेंगे और मैं ये बात साबित करूंगा हवालों से कि उसमें दरअसल मुबशर लुकमान ने मसीहियत को कोई चोट नहीं पहुंचाई। बेशक हमारी दिल आज़ारी हुई है, लेकिन उसमें एक बात जो खुलकर सामने आती है वो ये है कि मुबशर लुकमान इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, आई एम रजिस्टर्ड विद द जनरल मेडिकल काउंसिल ऑफ UK, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जो हिस्ट्रॉनिक्स हैं, जो ड्रामाई हिस्टीरिया उन्होंने शुरू में शो किया है, और अगर आप उस वीडियो को देखें तो वो शुरू इस तरह से करते हैं कि मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। तो वो बात ठीक है, वो दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, लेकिन वो ड्रामाई तौर पे अपने आप को नुमायां करना चाहते हैं। तो ये एक खास करैक्टरिस्टिक होता है साइकियाट्री के उन मरीजों का जो अपने आप को नहायत भोला भाला साबित करके तो लोगों के सामने अपनी शख्सियत को नुमायां करना चाहते हैं। ICD-10 में इसको ICD-10 वो एक किताब है, वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम
لوگوں کو سائیکائٹری کے لحاظ سے ناپتے پرکھتے ہیں، تو اس میں اس کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ڈالا جائے گا. خیر یہ اور بات ہے. آج جیسے آپ نے مدعو کیا، میں ان کی ان باتوں پر اور ان کے سوالات پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں چاہتا ہوں خاص طور پر یہ ویڈیو خاص طور پر میں اردو بولنے والے مسیحیوں کے لیے بنا رہا ہوں اور آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمارا عقیدہ اس طرح کے لا علم قسم کے لوگوں کی پہنچ سے بہت بالا اور بہت اعلیٰ اور ان کی پہنچ سے باہر ہے. ہم اس بات پہ آج بات کریں گے. جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب سوری، میں ایک بات یہاں پہ، چونکہ ہمارے ناظرین میں سبھی مذاہب کے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ایک طے شدہ ہے کہ جب شروع میں 4ویں صدی سے پہلے کی بات ہے کہ مختلف کلیسیا یا مختلف جگہ پہ مختلف طریقوں میں جو ہے وہ منایا جاتا تھا. پھر وہ اگر آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں تو بہتر ہے کہ بجائے میں اس کو ایکسپلین کروں. دیکھیں بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں انہیں خدا کا بیٹا نہیں کہنا چاہیے، اور میں اس بات پہ مبشر لقمان کو اس بات کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ویڈیو انہوں نے کرسمس نائٹ کو اپلوڈ کی ہے اور بار بار اس میں ابن مریم کہا گیا ہے، جبکہ آپ کی اجازت سے میں بائبل مقدس سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا تہوار ہے. جب آپ ہمارے تہوار پر کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے مطابق ٹھیک ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق غلط ہے، ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، تو دس از ہسٹرونکس. ہسٹرونکس کا مطلب ہوتا ہے یہ ڈرامائی ہسٹیریا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بائبل مقدس سے صرف ایک آیت پڑھ کے اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کس طرح سے صحیح ہے اور وہی ہے جو ہم مناتے ہیں. دیکھیں ہمارا عقیدہ بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے، لوکا کی انجیل. اور میں ایک اور بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، مبشر لقمان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لفظ لوکا نہیں ہے، یہ لوکا ہے، اور انہیں چاہیے تھا کسی سے پوچھ لیں. اس پہ میں اور بھی بات کروں گا. یہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت ہے. اور تیرے بیٹا ہوگا، یہ مریم سے کہا جا رہا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. This is our scriptures، یہ ہمارے مقدس صحائف ہیں. وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. کرسمس کی نائٹ کو آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں آپ اسے ابن مریم کہہ رہے ہیں. بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کو کہیں ابن مریم نہیں کہا گیا، ابن آدم کہا گیا، ابن داؤد کیا کہا گیا، خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، عجیب مشیر قادر مطلق باپ کہا گیا ہے، داؤد کی نسل کہا گیا ہے، یسی کی کمپل کہا گیا ہے، بہت سے نام ہیں، لیکن ابن مریم نہیں کہا گیا. اور آپ اس رات کو یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا. اگر آپ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے تو باقی 364 دن ہوتے ہیں سال میں، آپ یہ ویڈیو کسی وقت بھی اپلوڈ کر سکتے تھے. کرسمس پہ اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسیحیوں کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں. And this is why I said this gentleman needs a psychiatric examination. اچھا، آپ نے سیمسن صاحب جو بات ابھی کی ہے ان کی ڈیٹ کے بارے میں، اکثر مسیحی اور غیر مسیحی جو کم علم ہے وہ اس بات پہ آ کے اٹک جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ڈیٹ آف برتھ ہمیں نہیں پتا. یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن میں اس کو
اس دریا نہیں بلکہ اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اس کا آغاز بائبل مقدس سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ چھٹے مہینے میں، نوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں مہینے کا پتہ ہے، چھٹا مہینہ تھا۔ لوکا کی ہی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی۔ یہ وہ سن ہے، دیکھیں کون سا سال تھا؟ وہ سال جس میں یہودیہ میں پہلی اسم نویسی ہوئی کورنیس کے عہد میں، اور مہینہ چھٹا تھا۔ ہمیں مہینے کا پتہ ہے، ہمیں سن کا پتہ ہے، لہٰذا بات اب دنوں کی ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں کہ روم کی جب سلطنت تھی تو رومن کیلنڈر قائم تھا، اور جب روم کی سلطنت تھی اس سے پہلے یہودیوں کا کیلنڈر قائم تھا۔ جب بنی اسرائیل کو مصر سے حضرت موسیٰ نے نکالا اور وہ کنعان کی طرف لے کر آئے، تو جس رات وہ مصر کو چھوڑ کر نکلے، اس میں خروج 3 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا یہ تمہارے لیے سالوں کا پہلا سال اور مہینوں کا شروع ہو۔ 14ویں کی رات تھی جب وہ نکلے، لہٰذا اس وقت یہودی کیلنڈر بھی قائم تھا، ہیکل مقدس کی عبادات ہوتی تھیں، یہودی علماء کو اپنے کیلنڈر کا علم تھا، رومنز اپنے کیلنڈر کو جانتے تھے، اور رومیوں کا یہ دستور تھا۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، رومیوں کا یہ دستور تھا کہ ان کے درباری، ان کے کلرکس جو تھے، وہ ہر روز کا حال بیان کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ ایوری ڈے دیر واز اے ڈائری، بالکل ویسے جیسے تس کے جہانگیری میں جہانگیر بادشاہ کا ایک ایک دن ریکارڈڈ ہے، بالکل ویسے جیسے ملکہ عالیہ، ملکہ برطانیہ الزبتھ دی سیکنڈ کا ایک ایک دن لکھا جاتا ہے۔ from the time she wakes up to the time she goes to bed everything is recorded۔ لہٰذا تاریخ کی کتابوں میں ہم وہ دن تلاش کر سکتے ہیں جب سوریا میں یہ اسم نویسی ہوئی اور کورنیس حاکم تھا وہاں پہ۔ This can be traced in the Roman records۔ یہ باتیں پاکستان کی سڑکوں پر سگریٹ پینے کے بعد نہیں آتی، یہ تحقیق کا عمل ہے، اور اس تحقیق کے عمل کے بعد یہ بات ثابت کی گئی کہ we know the day when Jesus was born۔ we know the day جب بیت لحم کے لوگوں نے اپنے نام لکھوائے۔ یہ سب چیز ریکارڈ میں ہے اور رومن ریکارڈز میں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب رومن ریکارڈز کے بیس پہ ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے، اور ان کو ہمارے پاس یہاں پہ 2 کیلنڈر ہے، عبرانی کیلنڈر اس لیے کیونکہ اس وقت ٹیمپل سروسز ور انٹیکٹ۔ ہمیں مہینے کا پتہ ہے، سال کا پتہ ہے، 2 کیلنڈر متوازن چل رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم سال نہیں کیلکولیٹ کر سکتے۔ اسی لیے جب سن 1582 1582 میں پوپ گریگری دی 8 نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم رومن کیلنڈر اور ہیبرو کیلنڈر کو ملا کر ایک جامع کیلنڈر بنائیں جو ساری دنیا کے لیے ایک تاریخ قائم کرے، تو اس وقت گریگورین کیلنڈر آیا جس کو آج تک ہم چلا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں پاکستان 14 اگست 1947 میں بنا، تو ہم دراصل اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے کیلنڈر سے لے کر ایک
1945 दिन 47 दिन और 8 महीने और 13 दिनों के बाद मार्ज वजूद में आया। दुनिया में बहुत से कैलेंडर आए, बहुत से कैलेंडर गए, लेकिन एक कैलेंडर है जो इंटरनेशनल है, यूनिवर्सल है। सऊदी अरब से लेकर रशिया तक, मॉस्को से लेकर अलास्का तक, इंडोनेशिया से लेकर ब्राजील तक, आप दुनिया के किसी तरफ भी चले जाएं, एक कैलेंडर है जिसकी आज तारीख जो है वो 2019 साल और 12 महीने और 26 दिन गुजर गया है। आप टाइम देखें, यही कैलेंडर जो है ये दुनिया के तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स में है, यही कैलेंडर जो है ये सैटेलाइट्स में है, यही कैलेंडर जो है ये बैंकारी में है। इस कैलेंडर को कोई नहीं बदल सकता, बिकॉज दिस कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द क्राइस्ट इवेंट। देयर वाज नेवर एन इवेंट कॉल्ड क्राइस्ट इवेंट। इतनी बड़ी आफाकी बात कभी हुई नहीं थी। अब दुनिया का कोई शख्स, कोई आलिम, कोई जालिम, कोई दुनिया का बादशाह ये कैलेंडर बता के बदल के दिखाए, ये नहीं बदला जा सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से ये शुरू होता है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, वो ये हवाला मर्दमशुमारी का इसने जरूर लुकमान मुबशर लुकमान ने दिया है, लेकिन उसमें एक बात वो ये कह रहा है कि जी भेड़ें जो वहाँ रोमन उस एरिए में जो थी, सर्दियों के जो मौसम होता था उसमें वो अपने जो एक अस्तबल या एक बाड़ सा बनाया हुआ था, शैडो, वहां रखते थे। तो वो गडरिये किस तरह वो मैदान में थे कि उनको खुशखबरी मिली और वो गए, और वो ये सर्दी का मौसम का ये तयन किस तरीके से दिसंबर का जो है वो करते हैं। फिर एक मिनट और, इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि अगर इतनी सर्दी थी तो मकसा मरियम ने जीसस क्राइस्ट को या ईसा अलैहिस्सलाम को वो खुरली में या चरनी में रखा, इसको ये खास ये टैली कर रहा था। फिर हम आगे चलते हैं, इसकी अगर आप चले देखें। जैसे मैंने अर्ज किया है, ये बड़ी लंबी बातें हैं, 3-4 घंटे 5 घंटे पूरा दिन लग जाएगा इनको एक्सप्लेन करने में। पहली बात, मैंने अपने दोस्तों के कहने पर अपनी जिंदगी के 20 मिनट ज़ाया किए हैं लुकमान मुबशर की ये वीडियो सुनने पर, और उसमें उन्होंने इस बात का वाकई जिक्र किया है कि 2 बातें हैं। पहले तो ये कि वो जो मर्दमशुमारी हुई उसमें एक बात उन्होंने ये कही है कि वो मर्दमशुमारी सर्दियों में नहीं हो सकती थी, इसलिए क्योंकि, और ये देखें जरा, अब जहालत की इंतहा है, ये जहालत की इंतहा है। इसका मतलब है लुकमान मुबशर ने कभी रोमन हिस्ट्री पढ़ी नहीं, जोसीफस को पढ़ा नहीं। लुकमान मुबशर ने कभी सेजरियन हिस्ट्री को पढ़ा नहीं, सिसिरो को पढ़ा नहीं। इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अगर उनको पढ़ा होता तो उसे पता होता कि रोमन जो थे वो अपने महकूम लोगों पर जुल्म करने के मौके ढूंढते रहते थे। जब उन्होंने ये मर्दमशुमारी करवाई तो जो रोमन इलाके थे उनमें मर्दमशुमारी हमेशा अच्छे मौसम में होती थी, लेकिन जो महकूम इलाके थे, जो लोग उनके गुलाम थे, जैसे यहूदी कौम उस वक्त उनकी गुलामी में थी, वो जानबूझकर उनको तंग करने के लिए, उन पर सितम ढाने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब करते थे जो उनको मुश्किल में डाले। लिहाजा वो सर्दियों के मौसम में किया गया। लुकमान ने फिर ये भी कहा कि वो उनको अपने नाम लिखवाने आए और वो पैसे अपने हाथ में लेके आते ताकि टैक्स इकट्ठा किया जाए। ये टैक्स इकट्ठा करने का वक्त नहीं था, ये लोगों की मर्दमशुमारी का वक्त था, और टैक्स कलेक्टर्स जो हैं वो बाद में जाया करते थे कि कौन से कबीले के कितने लोग यहाँ पे है। उस वक्त टैक्स कलेक्शन का कुछ नहीं है। ये कौन सी तारीख पढ़ते रहे हैं, बल्कि ये वाजे कर रहे हैं बार बार के ही हैज नॉट रेड हिस्ट्री। आपकी दूसरी बात सर, कि गुडरिये जो हैं वो बाहर उस वक्त चरागाह में नहीं हो सकते थे, वो शाम को घरों में होते थे।
یہ گڈریے مالک نہیں تھے ان بھیڑوں کے، یہ گڈریے دراصل چرواہے تھے اور یہ بھیڑ بکریاں پالنے والے تھے. سردیوں میں یہ باہر ہی رہتے تھے، جانوروں کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور جو گائیں بھینسیں اور اس طرح کے جانور تھے ان کو گھروں میں رکھتے تھے، اور جو اون والے جانور تھے وہ شام کو باہر ہوتے تھے، اور یہ گڈریے ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. یہ پھر اس لیے کیونکہ یہ ان کے مالک نہیں تھے، مالک رومنز تھے. یہ بات لقمان مبشر کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ these were hired people, they were servants, they were almost slaves, they were serfs and they had no rights. ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ اس لیے سردیوں کے جھاڑے کے موسم میں باہر تھے. اب تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں کیوں اسے رکھا گیا. یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کا ایک نشان تھا. یہ بات نبوتوں میں کہہ دی گئی، اور پھر جب فرشتے آئے تو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ تمہیں ایک بچہ ملے گا جو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا پایا جائے گا. دیکھیں اس وقت بھی سرائے میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور پاکستان، ہندوستان اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں جو بڑے جانور ہیں ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے. گائیں بھینسیں کیا پنجاب کے لوگ گھروں میں نہیں رکھتے؟ وہاں پہ چرنیاں نہیں ہوتی، ان کے اوپر سائبان نہیں ہوتے. لوگ ان وقتوں میں کنعان میں، فلسطین میں لوگ چبوترے پر سویا کرتے تھے، اونچی جگہ پر، اور نیچے جانور ہوتے تھے. تاریخ اور جغرافیے کا مطالعہ کرنے سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، آثار قدیمہ کا علم پڑھنے سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. اور ایک تیسری، ان پہ میں زیادہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس. آثار قدیمہ کا علم سیمسن صاحب اور میرے تمام سننے والوں، کرسچن تھیولوجی کی گفٹ ہے دنیا کو. جب لوگوں نے اعتراضات کیے بائبل مقدس پر تو انہوں نے کہا وہ جگہ کھود کے دیکھ لو. آرکیالوجی واز بورن. علم آثار قدیمہ مسیحیت کی ایک گفٹ ہے دنیا علم کو، اس لیے کیونکہ بائبل مقدس کی صداقتوں کو پورا کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آرکیالوجی کا آغاز کیا گیا. اور اس کا آغاز بھی آکسفورڈ اور کیمبرج کے اسکالرز نے کیا. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی آرکیالوجی گئی ہے اٹس بیکاز آف کرسچنز. اور جب آرکیالوجسٹ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کا بالکل تاریخی ریکارڈز نے، آرکیالوجی نے، جغرافیے نے. ایک بات اور، پچھلے 50 سال کے اندر موسم کتنے تبدیل ہوئے ہیں بتائیں؟ ہاں جی، بہت تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے، کرسمس پہ برفیں پڑا کرتی تھی یو کے میں، آج برف پڑی ہے؟ کل برف پڑی تھی؟ پرسوں برف پڑی ہے؟ نہیں. موسم وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کل کی بات نہیں، 2000 سال پہلے کی بات ہے. اور 2000 سال تک انڈسٹریل ریولوشن نے جو پولوشن ڈالی جی، اور جتنی بھی کاریں اور موٹریں اور انجنز آئے، we do not have the same weather today which we had 2000 years ago. 100 سال پہلے، 150 سال پہلے یہ ریکارڈ رکھے گئے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے، ہوائیں کتنی چلتی ہیں، ان کی سپیڈ کتنی ہے، ٹائی فونز کتنے ہیں. اس سے پہلے تو کوئی ریکارڈ نہیں تھے. آج سے 2000 سال پہلے کے جو موسم تھے وہ آج نہیں ہے. لقمان صاحب، آج سے 100 سال کے موسم بھی جو پہلے تھے وہ آج نہیں ہے. آج سے 50 سال پہلے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یو کے میں برف پڑا کرتی تھی کرسمس پہ، آج کوئی کرسمس پہ برف نہیں پڑی. ویدرز اینڈ کلائمیٹس آر ان سائیکلز. یہ شاید آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ آپ نے کبھی سائنس نہیں پڑھی. یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کاسمولوجی اینڈ یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ ویدر سائنس. therefore this is beyond you. جی آپ کچھ اور فرمانا چاہ رہے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور ابھی ہم اپنے جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو ایک نمبر دینا چاہتے ہیں. اگر وہ جوائن کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ نمبر ہے 00447447070417. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے جو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرا نام جاوید بٹی ہے، میں نیو کیسل سے بات کر رہا ہوں.
जावेद, गुड आफ्टरनून एंड सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी आप फरमाइए। जी, तो हम ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो इंसाइक्लोपीडिया है, क्या वो एक कंप्लीट हिस्ट्री है या कि हमें इसके अलावा भी हिस्ट्री की दूसरी किताबें पढ़नी चाहिए? देखें, जिस इंसाइक्लोपीडिया का जिक्र मुबशर लुकमान ने किया है वो है विकीपीडिया। विकीपीडिया जो है ना वो कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। विकीपीडिया जो है वो इंसाइक्लोपीडिया इसी तरह से जैसे फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है। विकीपीडिया में आलिम लोग नहीं लिखते, विकीपीडिया में कोई भी लिख सकता है। मैंने डॉक्टर कमल फरोज पे कुछ लिख के डाला था, किसी ने उसे एडिट कर दिया, मैंने दोबारा एडिट कर दिया। पिछले दिनों में जब इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं तो वो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है विकीपीडिया ने, बीजेपी वालों ने इतना कुछ उसके ऊपर डाला, फिर उसकी तस्वीरें निकाल के फेसबुक पे डाली, और बीजेपी वाले देखें विकीपीडिया का अगर आप रेफरेंस दें, जावेद साहब ये बात सुनने वाली है। जी, मैं यूरोप में बैठा हूँ, मेरे जी, दोस्त अमेरिका में बैठे हैं, ठीक जी, है, मेरे प्रोफेसर डॉक्टर पीटर रिडल ऑस्ट्रेलिया से किताबें शाया कर रहे हैं, मैं उनके साथ। जब आप अपना कोई असाइनमेंट या अपना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं, अगर आप उसके ऊपर विकीपीडिया का हवाला देंगे तो वो फौरन रिजेक्ट हो जाएगा। जी, विकीपीडिया एज एन encyclopedia इज नॉट एक्सेप्टेड एज एन academically accurate encyclopedia। उसे कोई भी एडिट कर सकता है, जैसे फेसबुक के ऊपर आप कोई भी तस्वीर लगा के नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, आप जी, यूट्यूब के ऊपर कोई भी लगवबात करके उसको अपने आलम जाहिर कर सकते हैं। जैसे लुकमान साहब ने अपने आप को आलम जाहिर करने की कोशिश में अपने आप को जाहिल साबित कर लिया है, और जहां कहीं भी उनकी ये वीडियो देखी गई होगी उन्हें पता होगा। तो इंसाइक्लोपीडिया, पहली तो बात यह, विकीपीडिया इज जनरल इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया, इट इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया देखने हैं तो ब्रिटानिका देखें, अमेरिकाना देखें, और ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड बुक्स देखें, ये इंसाइक्लोपीडियाज है। आप चाहें, आप मुझे बताएं, मैं 24 घंटे के अंदर आप जो चाहेंगे मैं विकीपीडिया पे चेंज कर दूंगा, और जब तक उसे दोबारा कोई नहीं चेंज करेगा वो वहीं पे रहेगा। विकीपीडिया इज नॉट ए रिलायबल सोर्स, पहली बात। विकीपीडिया इज लाइक फेसबुक, ये तो ऐसे ही कहना कि मैंने फेसबुक में ये पढ़ा है, मैंने यूट्यूब पे सुना है। आप किसी एकेडमिक या किसी स्कॉलरली पब्लिकेशन में इस हवाले को देकर तो आप अपने आप को पूरी उम्र के लिए वहां से बंद कर दिए जाएंगे। वो कहेंगे इस शख्स को इल्म का पता ही नहीं है। विकीपीडिया इज फेसबुक encyclopedia, it's not an encyclopedia, I'm very sorry to say, maybe Mubashir doesn't know it and his followers also don't। और जहां तक एक और मैं आपको बात बताऊं, सादा बातें, उन्होंने मुबशर साहब ने कैथलिक लफ्ज को पता नहीं क्या समझा, उनकी समझ में लफ्ज कैथलिक नहीं आया। कैथलिक मींस यूनिवर्सल। कैथलिक, जब हम कहते हैं ना कैथलिक चर्च, रोमन कैथलिक, इट वाज रोमन चर्च दैट बिकेम कैथलिक। मास का तर्जमा उन्होंने अपनी उस वीडियो में किया है ट्रेडिशन। ओ भाई, मास का मतलब ट्रेडिशन नहीं, लैटिन का मतलब, इस लैटिन का लफ्ज है, लातीनी जुबान का। मास का मतलब होता है सेलिब्रेशन। क्राइस्ट मास इज सेलिब्रेशन ऑफ क्राइस्ट इवेंट, खुदावंद यीशु मसीह के आने की सेलिब्रेशन है, और उसका वो तर्जमा कर रहे हैं कि रवायत। मास इज नॉट, ये कौन सी डिक्शनरी है जहां से ये पढ़ते हैं? मुझे दुख हो रहा है कि मैं एक बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होते हुए और एक तारीख का तालिब इल्म होते हुए इस आवाज में बोल रहा हूं, लेकिन ये बात इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि मेरे सुनने वाले ये समझ जाएं कि ये मदारी और ये मजमाबाज लोग हैं, ये स्कॉलर्स नहीं है। अगर ये स्कॉलर हैं तो इसने कम से कम लफ्ज मास को किसी लातीनी की डिक्शनरी में देखा होता, लफ्ज कैथलिक को देखा होता। आगे चल के ये अपने वीडियो में कहते हैं और वहां पर कुछ लोग प्रोटेस्टेंट गैर मसीही, और भाई प्रोटेस्टेंट गैर मसीही नहीं, प्रोटेस्टेंट मसीही हैं। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों मसीही फिरके हैं। 1517 में जब कैथलिक चर्च को चैलेंज किया गया तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो वजूद में आया। मैं प्रोटेस्टेंट, बहुत से प्रोटेस्टेंट होंगे, हम मसीही हैं। ये बुनियादी बातें यूके में अगर कोई हाई स्कूल का तालिब इल्म इस तरह का ऐसे लिख के लेके जाए
آپ یقین کریں اس کی وہ درگت بنائی جائے گی کہ اس کو یونیورسٹیاں تو کیا کالجز تک اس کو نہیں دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب وہ ایسی بات نہ رہ جائے, میں یہ پوچھنا تھا اس نے بہت ساری اصلاحات جو ہے وہ استعمال کی ہیں, کرسمس ٹری کا کچھ اور ایسی بات کی ہیں, وہ آپ نے بھی جو ہے جانسن صاحب چلیں بات ادھوری نہ رہ جائے, کرسمس ٹری کی بات کر لیتے ہیں. یہ کرسمس ٹری کے حوالے سے دیکھیں, چونکہ مبشر لقمان صاحب نے بائبل مقدس نہیں پڑھی ہوئی, اور میں انہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ بائبل کا لفظ کہتے ہیں تو بائبل مقدس ہے, بار بار بائبل کو صرف بائبل نہیں کہیں, بائبل لفظ کا مطلب ہوتا ہے کتاب, بائبل کو ام الکتاب الکتاب کہا گیا, لفظ ببلیو سے نکلا ہے, ببلیو کتاب کو کہتے ہیں, بائبل دی بک, اینڈ دس از دی سیکرڈ بک, بائبل مقدس. اور بائبل مقدس میں یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا گیا ہے, یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب, اور اس کی میں چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس سے آپ کو کرسمس ٹری کا میں حوالہ دینا چاہ رہا ہوں ابھی. اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی. سنیے, اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی, بائبل مقدس میں لکھا ہے, اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی, اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی, حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح. اور یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ڈسکرپشن. یہاں پہ ایک شاخ کا ذکر ہے جو ایک سوکھے تنے سے نکلتی ہے, بارآور ہوتی ہے, اینڈ اٹ ٹرنز گرین. جب ابتدائی کلیسیا نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بات خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے, تو جب کرسمس منایا جاتا تھا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی شاخ لگا دی جاتی تھی, اور بار اوور ہونے کے لیے پھر وہ شاخ وقت کے ساتھ گرین کر کے تو اس کو سجایا جاتا تھا. دس از اے ریپریزنٹیشن آف لارڈ جیسس کرائسٹ, اٹ از فاؤنڈ ان دی بائبل. یہ جو انہوں نے ویکیپیڈیا سے پڑھا ہوگا کہ وہ کھجور کا درخت تھا جہاں پہ مقدس مریم کو وہاں پہ بٹھایا گیا اور پھر وہ لوگ ڈرامہ کیا کرتے تھے, اس طرح کی باتیں ویکیپیڈیا میں ہوتی ہیں, بائبل مقدس میں نہیں. Christmas tree is a sacred tradition of Christian church, and it stems from the prophecy that is found in the book of Isaiah. Note کر لیں, یسایہ نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں, تنخ میں, توریت کی کتابوں میں 11واں باب پہلی آیت, اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور. یہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں سمسن بھائی, جاوید بھائی اور میرے تمام سننے والے لوگوں. میں ایک بار 7 ڈے اسپتال میں جب ڈاکٹری کے فرائض انجام دے رہا تھا تو ایک وکیل صاحب نے ہمیں سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ اور اس کے ہسپتال کو سو کر دیا. ایک ہمیں نوٹس بھیج دیا کہ کسی وکیل نے جا کر ان سے کہا ہے کہ میں نے ایک مریض وہاں پر داخل کروایا ہے لیکن وہ 2 ہفتے ہو گئے ٹھیک نہیں ہوا. تو مریض بعض کا 2 ہفتے میں ٹھیک ہوتے ہیں, بعض کا 3 ہفتے میں ٹھیک ہوتے ہیں, بعض 2 دن میں. تو جب میں نے وہ پورا لیٹر پڑھا تو بات سمجھ میں آئی کہ اس وکیل کو کسی نے یہ سمجھایا تھا کہ اس ہسپتال کا نام 7 ڈے اس لیے ہے کیونکہ ہسپتال کی انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 7 دنوں میں مریض کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اب اس سے لغو بات کیا ہے؟ 7 ڈے ہسپتال جو ہے وہ دراصل 7th ڈے ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل ہے کراچی میں. لفظ 7th ڈے ایڈوینٹسٹ میں لفظ 7th ڈے اس لیے ہے کیونکہ وہ فرقہ, مسیحیوں کا وہ فرقہ 7ویں دن عبادت کرتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی تخلیقی قوت جو پیدائش میں لکھا ہے کہ انہوں نے 7 دن میں, خدا نے 7 دن میں دنیا کو بنایا, اس کا تعلق اس سے ہے مریض کو ٹھیک یا چنگا کرنے. لیکن اس وکیل نے اس بات کو, وہ مبشر لقمان کی طرح کا کوئی ویکیپیڈیا پڑھنے والا وکیل ہوگا جس نے یہ بات
خود ہی اخذ کر لی کہ اس کا کرسمس ٹری has sacred roots in our sacred scriptures. اور دیکھیں کرسمس ٹری جو ہے وہ ہماری کرسمس کی خوشیوں کو، ماس کو، سیلیبریشن کو، کرائسٹ ماس کو مکمل کرتا ہے، کیونکہ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک کمپل پھوٹے گی اور وہ 12 ہوگی، اور آپ پورا وہ باب پڑھیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ روح اور حکمت اور دنائی سے معمور ہوگا اور خداوند کے خوف کی روح اس پر ہوگی. دس از دا بگننگ آف کرسمس ٹری. جی آپ اور بتائیے. اس کے میننگ کرسمس کے میننگ. اچھا وہ ایک اور بات ہے کہ کرسمس کے جو معنی بتائے ہیں لقمان نے، کرائسٹ، اس کے بھی تھوڑی سی آپ وضاحت فرمائیں. جی دیکھیں وہ میں نے کہا نا لقمان مبشر لقمان مداری وہ مجمع بازی اس نے کی ہے، اور یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے اس طرح سے وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں سڑکوں پر بھی ڈگڈگی بجا کر. کرسمس لفظ جو ہے it is a combination of two words, Christ Mass. Christ celebration. We celebrate Christ. We celebrate on 25th of December. اور 25th of December جو ہے جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 کیلنڈرز کو ملا کر کیلکولیٹ کیا گیا کہ وہ وقت کب تھا جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور اس کے اوپر پھر وہ تاریخ 25 ہی بنتی ہے. نیا سال پہلی تاریخ کو اس لیے بنتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی رجسٹریشن ہیکل مقدس میں 8 دن بعد ہوئی تھی. اگر آپ 25 سے 8 دن گنیں تو ڈسمبر 1 آتا ہے، جنوری 1 آتا ہے. 1 جنوری کو خداوند یسوع مسیح کی رجسٹریشن ہیکل مقدس میں ہوئی تھی. جب ہیکل مقدس میں ان کی رجسٹریشن ہوئی تو اس کا مطلب ہے that was his official day of being recognized as a Jewish child. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمسن بھائی، جاوید بھائی، دنیا میں تمام سننے والوں، دیکھیں چند دنوں میں جنوری 1 کا دن آئے گا اور پوری دنیا خداوند یسوع مسیح کے اس جنم دن کو منائے گی. اور اگر خداوند یسوع مسیح کا جنم دن غلط ہے تو سوچیں پھر سر دنیا کی تمام تواریخ اور تاریخیں غلط ہیں. اس لیے کیونکہ جب سے یہ کریکشن کی گئی ہے، جب سے گریگورین کیلنڈر بنا ہے، نپولین کی تاریخ، الیگزینڈر کی تاریخ، مبشر لقمان کی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام تاریخیں، پاکستان بننے کی تاریخ، ورلڈ بینک کی تاریخ، دنیا کی، ان کا تعلق، ان کی بنیاد ہم اسی ایک تاریخ سے کرتے ہیں. اور جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آسمانوں میں اڑنے والے سیٹلائٹس اور وہ گھڑی جو مارس پہ جانے والے طیاروں میں اور راکٹس میں، جیٹس میں موجود ہے، ان سب کے اوپر جو کیلنڈر چل رہا ہے that is Christian calendar, and that is based on the Christ event, the birth of Lord Jesus Christ, which we are going to be celebrating on the 1st. اگر وہ تاریخ غلط ہے تو چونکہ سارا دنیا کا نظام اس پہ چل رہا ہے، پھر سب تاریخیں غلط ہیں. جی سر. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ غزالہ شفیق بھی ہیں. جی جی بھی. تو میں چاہ رہا ہوں غزالہ شفیق آپ کو ہم اپنے نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ کیمرے کو جو ہے لمبائی میں نہ رکھیں، سائیڈ میں رکھیں تاکہ وہ آپ کی پکچر جو ہے وہ کمپلیٹ. دیٹس نائس، یہ بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. جی سر، میں دیکھتے ہیں کہ خادم ہوں آپ کا. جو ہے غزالہ شفیق جو ہے وہ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہیں. تو محترمہ غزالہ شفیق صاحبہ کا جو تعارف ہے وہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں ایک بہت ہی اہم ہے، جو
ایک طرف ہیومن رائٹس کی جنگ لڑ رہی ہیں، دوسری طرف جو وہاں پہ جو اس طرح کا آج ہماری لڑکیوں کے ساتھ بل جبر تبدیلی مذہب مذہب کا جو ہے ایک چل رہا ہے، تو اس میں بھی یہ پیش ہے. تو میں غزالہ شفیع آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کو مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو پلیز آپ کچھ اس بارے میں جو ہے وہ کیجیے، اپنی بات کیجیے، آگے بڑھائیے. Thank you all my respected members. اور آپ کے لیے تو خاص طور پر میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس معاملے کی شدت کا احساس کیا کہ یہ ہمارے عقائد سے اس کا تعلق ہے، اور ہم لوگ ڈیفینڈر آف فیتھ ہیں، اور اگر ہم خاموش رہیں گے تو پھر یہ پتھروں کو چلانا پڑے گا، جیسے بلعام کی گدھی نے بھی بول کر اس کو تنبیہ کی تھی، اور اسی طریقے سے کبھی خدا کو مچھلی کو استعمال کرنا پڑا تو کبھی کسی چیز کو. خدا اپنا کام انجام دیتا. اچھا ہے کہ ہم انسان اپنا جو ذمہ داری اس کو پورا کریں. تو جو کچھ مبشر لقمان نے کہا، دیکھیں انڈیا میں بھی ہوا، لیکن انڈیا میں فوراً اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی. اتنی بڑی وہ کلاکار اور ان کے فنکار اور اتنا ان کا بڑا قد، لیکن انہوں نے دیر نہیں لگائی اور انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ان تینوں شخصیات کے خلاف. ہمیں اپنے ملک میں دیکھنا ہے کہ جو اتنی اس نے گھناونی سازش کی ہے، اور اس میں ایک جملہ تو اس نے یہاں تک بول دیا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے یہ غیر ثابت شدہ ہے، یعنی وہ اس کی پیدائش سے ہی وہ انکار کر رہا ہے. تو ایسے اگر لوگ اٹھ کر ہمارے عقائد کے بارے میں بات کرنے لگیں گے تو بات یہ میں بتاتی چلی جاؤں، میں نے ایک لنک پوسٹ بھی کیا ہے، اور دوبارہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ ہزاروں سال پہلے جب گلیلیو نے بولا تھا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے، تو اس وقت چرچ فادرز اس کو سمجھ نہ سکے، چرچ نے اسے انڈرسٹینڈ نہ کیا. وہ جو زبور میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کو خدا نے اس کی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا، تو وہ سمجھے کہ شاید زمین کو مضبوط بنیادوں پر اس طرح قائم کیا جیسے پلرز کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی جاتی ہے، جبکہ خدا کا کلام جس چیز کی طرف حوالہ دے رہا تھا زبور 104 اور اس کی 5ویں آیت، کہ کشش ثقل کے سبب سے زمین آربٹ میں گھومتی ہے اور وہ ادھر ادھر نہیں جاتی. تو گلیلیو کو کہا گیا کہ بھی تجھے معافی مانگنا ہوگی، اور اس نے معافی مانگ لی، لیکن اس نے کہا کہ میرے معافی مانگنے سے زمین نے گھومنے سے تو رک نہیں جانا. اور آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے، اس زمانے میں سے تسلیم کرنا مشکل تھا. اسی طریقے سے جو مختلف لوگوں نے یہ باتیں کی کرسمس کے بارے میں، بہت مخالفت، اول تو ہمارے کرسچن لوگ مخالفت کرتے ہیں. پاکستان میں تو ایک ولیم ہے، اس نے ایک بڑا سارا آرٹیکل لکھ کے دے دیا جی کرسمس نہیں منانی چاہیے، اور یہ کبھی سینٹا کی مخالفت، کبھی ٹری کی مخالفت، کبھی سٹار کی مخالفت. تو میں تو ہمیشہ بات کرتی رہتی ہوں. بات یہ ہے کہ آج ثابت ہوتا ہے ایک ایک جو حقیقت ہے بائبل مقدس میں، جو بات کہی ہوئی خدا جو آل نوئنگ گاڈ ہے، تو وہ کیسے یہ بات ثابت نہیں ہوگی، کلام خدا سے کیسے ثابت نہیں ہوگی کہ یہ 25 دسمبر ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو خود اپنے ایمان کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہم تحقیق کرنا پسند کرتے ہیں، اور نہ پھر اگر مبشر لقمان جیسے لوگ اٹھ کر جب ہمارے مذہبی عقائد اور مذہبی رسومات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ہم فور فرنٹ پہ آ کر بات نہیں کرتے. تو میں نے کال دی ہے، سارے فورمز کو کال دی ہے کہ پورے پاکستان میں ابھی اسے فائنل نہیں ہوا، آئی ایم ورکنگ آن دس، کہ کل 3 بجے ہم پروٹیسٹ کریں اور پورے پاکستان میں بیک وقت جو ہے سارے بڑے شہروں میں مبشر لقمان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹریشن کے لیے لوگ جائیں پولیس اسٹیشنز میں. کیونکہ ہم نے ہر بار یہ کہہ دیا کہ معاف کرو معاف کرو. بائبل جو معافی کی تعلیم دیتی ہے، بائبل کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں معافی کے بھی، وہ کہتی ہے جس نے غلط کیا وہ 4 گنا بھرے. اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ پڑوسی اگر تمہاری بات نہیں مانتا تو اس کی تنبیہ کر.
تو مبشر لقمان جیسے لوگوں کو ہمیں ضرور بتانا ہے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. بہت زیادتیاں ہو گئی پاکستان میں کرسچنز کے خلاف، کرسچنز کے فیتھ کے خلاف. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائملی اس پر وقت بات کی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو ایکسپلین بھی کر سکتی ہوں کہ بھی کیا کیسے یہ 25 دسمبر ہے. اختر انجیلی صاحب ساتھ موجود ہیں، ان کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی اچھا بات کر رہے ہیں، اور آپ سب کا اس فورم کو ایکٹیویٹ کیا کہ فوری طور پر ہم جو ہیں لابنگ بھی کریں اور برین سٹارمنگ بھی کریں اور اپنے فیتھ کے لیے کھل کر سامنے آئیں. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی آن بورڈ لیا ہے. غزالہ صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 24 کی نائٹ کو یہ واقعہ ہوا لقمان مبشر کا، تو یہ پاکستان جو ابھی وہاں پہ انٹرفیتھ ہارمنی بھی لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ معاملہ پہلے کیوں نہیں اٹھا؟ مثال کے طور پر کہ انڈیا میں جو ایک شو ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے فوری پہ احتجاج کیا، FIR کٹ گئی، ایکشن لیا گیا ہے. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے بہت سارے لیڈر بھی اور کھلے عام میڈیا پہ اس طرح کے حماقتیں ہوتی رہتی ہیں کہ دوسرے مذہب کی توہین کی جاتی ہے، جب اس کے الٹ کو تو 295 سی لگ جاتی ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے اس طرح توہین ہوتی رہتی ہے. کیوں نہیں ایسا کوئی پینل ہمارا لیگل جو آپ ایک لیگل ایڈوائزری بورڈ کیوں نہیں ہے جو اس طرح کے معاملات کو سامنے لیتا ہے؟ یا اس کا یہ اپنے رائٹس کی بات ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمارا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. آپ کیا اس کے بارے میں کہتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں ٹکراؤ والی تو بات ہی نہیں ہے نا. اگر لقمان جیسے بشر لقمان نے یہ بات کی ہے تو یہ انٹرفیتھ ہارمنی والی بات بھی نہیں ہے، اور نہ ہم اس سے جو ہے یہ ہارمنی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، نہ ہم ہارمنی کو نقصان دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں ہم سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے، جب آپ نے ہم سے نہیں پوچھنا، آپ نے خود اپنی تحقیق بیٹھ کے ون مین شو کر کے بات کر دینی ہے. اور اگر آپ نے بلانا بھی ہے تو کسی ایسے بندے کو یا پادری کو یا ایسے شخص کو بلانا ہے جو آپ کی مرضی کی بات کرے. آپ سکولرز کو بلائیں نا، آپ ان کو بلائیں جو سارے ڈاکٹرین سے جو مانے ہوئے سکولرز ہیں. اس سے میں قطعاً انٹرفیتھ ہارمنی ڈسٹروائے نہیں ہوتی. آپ کی بات صحیح ہے، ہمارے ایسے فورم ہونے چاہیے، ایڈوائزری کمیٹی ہونی چاہیے، یا ہمارے اندر آپس میں اتنا مضبوط نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں المیہ، سوری بھائی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں اس لیے اتنے کمنٹس بھی نہیں کرتی کیونکہ چیزیں جب جا رہی ہوتی ہیں نا وہ آپ کو آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہوتے چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. تو جب بشپس ہیں، پاسٹرز ہیں، ابھی اس سے مبشر لقمان نے یہ کیا تھا تو آپ لوگوں نے فورم اٹھایا، ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ کیوں نہیں ہوا کہ فورم صرف 15,000 لیتا ہے پریس کانفرنس والے. 15,000 کوئی چیز نہیں ہے. 10 بشپ بیٹھ جائیں، 10 پادری بیٹھ جائیں اور اس پر اپنے فیتھ کو ڈیفائن کریں تو اس سے کوئی انٹرفیتھ ہارمنی کو نقصان نہیں پہنچتا. اس سے بلکہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کی درست تشریح کر کے آپ دوسروں کی غلط فہمیوں کو ریزالو کرتے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ جتنا بھی لکھا گیا ہے اناجیل کے بعد وہ ساری غلط فہمیوں کو ریزالو کرنے کے لیے کیا گیا تھا. تو ہمارا اپنے رویے جو ہے نا چرچ میں درست ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اب دیکھیں نا بھارت میں کیسے فوراً FIR کٹ گئی. ہم بھارت پہ تنقید کر رہے ہیں، ہم بھارت میں تو اس نے جو بھارتی نے کیا اس پہ ہو گئی، اپنے ملک میں جو ہوا اس پہ ہم کہاں سے کھل کے سامنے آئے ہیں. میں نے کل کا 3 بجے کا ٹائم رکھوایا ہے. میڈم اگزامپل اس لیے دی ہے کہ وہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو برما میں یا انڈیا میں کیوں نہیں نظر آتا کہ وہاں پہ اپنا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، مسلم کمیونٹی کے ساتھ وہ ظلم و جبر ہو رہا ہے. لیکن ایکشن آپ دیکھ لو کہ وہاں پہ لقمان میرا خیال ہے ابھی تک ایسی کوئی
वजाहत नहीं आई, जहाँ ऐसी लुकमान की, हाँ शुरू में ये कहता रहा, बाद में इसने कोई ऐसी नहीं कहा कि दिल आजारी हुई है। बहुत सारे ऐसे हैं, इमरान खान ने कई दफा कहा, अली खान ने कहा, कितने लोगों ने, पीटीआई के बंदों ने तो बहुत सारा जो है वो जो है बहुत दफा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और भी हैं, और भी लीडरों ने किया, लेकिन आज तक कभी उन्होंने माजरत का लफ्ज तक नहीं यूज किया। ये बड़ा मॉर्सन भाई, हमारा अलमिया है। जी जी मॉर्सन भाई आप बिल्कुल सही, आप परेशान हैं। वजह इसकी ये है ना कि जब देखें लीडरशिप नहीं सामने आती, लीडरशिप क्यों नहीं सामने आती? लीडरशिप तो फिर उनको आके केक भी कटवाती है। मैं कहती हूँ 10 बिशप बैठ जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, 10 पादरी बैठ जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपने जो मजहबी लिबादा, आप मजहबी लिबादे पहन के अदालतों में चले जाते हैं, लेकिन अपने फेथ को डिफेंड करने के लिए आप क्यों नहीं आते? जो हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है उसमें बता दें कितने बिशप आके सामने बात कर रहे हैं या कितने पादरी कर रहे हैं। वो ले दे के रोना होता है गजाला ने या आप लोगों ने। बात ये है कि जब हम वो, अगर पीटीआई की क़यादत ने ये सब कुछ किया तो हम क्यों नहीं खड़े हो जाते एक दीवार बनकर, उसके ऊपर हमारा स्टैंड क्यों नहीं, नेशनल स्टैंड क्यों नहीं आता, हमारा मौकफ क्यों नहीं आता? बात सिर्फ ये है कि चर्च खुद वीक है अपने फेथ को डिफेंड करने में। स्क्रीन को भी अपने को थोड़ा सा वो कैमरे, हाँ दैट नाइस। अभी जो है ना आप हमारे साथ रहिएगा, मैं वापस जाता हूँ डॉक्टर अंजलि साहब के पास, क्योंकि कुछ उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पा रही, फिर आपकी तरफ आते हैं। तो मैं ये साथ अपने नादरीन को बताता जाऊं कि हमने जो है ये तकरीबन 4 बजे तक हमारी ये नशरियात है। इसमें जो है वो हमारे इस वक्त एक्सपर्ट जो हैं वो डॉक्टर अंजलि साहबा और गजाला शफीक साहबा हैं। अगर किसी को भी कोई आंसर या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है इन अल्फाज में, तो मैंने दोबारा फोन नंबर दोहराता हूँ, तो 004470700417। इस पे आप हमें स्काइप वीडियो कॉल करें तो हम आपको इस तरीके से साथ ले लेंगे। तो व्हाट्सएप जो है इस पे कॉल लें, अगर वो कोई ऐसा करना चाहता है तो हम उसको अपने साथ जो है इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर अंजलि साहबा, सॉरी माजरत का हूँ, डॉक्टर अंजलि साहब आप अपनी बात को कहीं पे आप समझते हैं कंप्लीट नहीं हुई तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखें सर, थैंक यू वेरी मच। एक और बात जिसका मुबशर साहब ने, बल्कि 2-3 बातें मैं जल्दी से कहना चाहता हूँ, वक्त कम है। पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है तो उन्होंने सांता क्लॉज की बड़ी गलत तशरीह की है कि वो मोटा आदमी है, वो बौना है, वो ये है, वो है। देखें, फिर बात ये है कि तारीख से जब इंसान ना बल्द होता है तो फिर वो इस तरह के ढकोंसले बनाता रहता है। तारीख हमें ये बताती है कि तुर्की के जनूब मगरब में एक शहर है दमरे, दमरे के पास एक जगह थी मायरा, और वो जो यूनानी बिशप ऑफ मायरा था उसका नाम था उसका नाम था निकोलस, और बाद में वो सेंट निकोलस बना। सेंट निकोलस बहुत ही गरीब नवाज आदमी था, और ख़ास तौर पे क्रिसमस के दिनों को वो अपनी पूरी जो जमा पूंजी है, दौलत है, वो इकट्ठी करता था, और उसकी ख्वाहिश ये होती थी कि कोई भी बच्चा जो है वो क्रिसमस के वक्त भूखा या प्यासा ना रहे, या उसकी ख्वाहिशात नामुकम्मल अधूरी ना रहें, लिहाजा वो लोगों को तोहफ़े दिया करता था। और वो बात फिर इस तरह से चली कि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि कौन तोहफे देता है, ताकि उसकी अपनी बढ़ाई ना हो, तो वो बाहर लोग थैले लटका दिया करते थे जिसमें वो तोहफे डाल के चला जाया करता था। ये तारीख है, ये तारीख है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला, बच्चों को पता चला कि ये सेंट निकोलस आता है। बच्चे सेंट निकोलस को जब
बार बार कहते हैं, तोतली जुबान में आप जरा किसी बच्चे को कहे सेंट निकोलस कहें तो उसकी जुबान से सेंटा क्लॉस निकलेगा, सेंट निकोलस, सेंट निकोलस। और ये चीज जो है चूंकि, और अब जो मैं बात करने लगा हूं सैमसन साहब ये सुनने वाली है, चूंकि मसीहियत एक मजहब ही नहीं, मसीहियत एक सिविलाइजेशन का नाम है, मसीहियत एक तहजीब का नाम है, और तहजीब के अंदर बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत और मौत के बाद तक के तमाम चीजें होती हैं, तमाम लोगों का केयर। इसलिए क्रिश्चियनिटी बीइंग अ सिविलाइजेशन, इट लुक्स आफ्टर बेबीज बोर्न टू द पीपल हु डाई। हमारे त्योहारों में अगर हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए उनकी जुबान से निकला हुआ सेंट निकोलस, उनकी इनोसेंस के लिए वो जो तोहफे माँ बाप देते हैं, देखें दूसरे मज़ाहिब में भी तो झूठा जिन आ जाता है ना, परियां आ जाती हैं वगैरह वगैरह, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है। एक और बात जो मुबशर लुकमान ने कही है जो मुझे बड़ी अजीब लगी है, वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस का लफ्ज नहीं है। आप मुझे ये बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कहीं लिखा हुआ है कि 14 अगस्त को छुट्टी करनी चाहिए? पूरी कौम 14 अगस्त को छुट्टी करके, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ही लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। बहुत से काम हमारी कौम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी जो मसीही, बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज नॉट ओनली अ रिलीजन, इट इज ऑल्सो अ सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन में हम बच्चों को खुश करते हैं, अपनी बहनों बेटियों को खुश करते हैं, अपने अज़वाजी जिंदगी में अपने खामन बीवी को खुश करते हैं। तो ये खुशियों का त्यौहार है। बच्चों को खुश करने के लिए we use their innocence, we use their imagination, but there is a real person behind Santa Claus, Saint Nicholas। तुर्की में एक बिशप थे और दमरे आज भी तुर्की में मौजूद है, जनूब मगरब में, बल्कि 2 साल पहले उनके चर्च को रिस्टोर किया गया है। मुबशर लुकमान साहब, कभी आप तारीख पढ़ें, उसके साथ काश आप थोड़ा सा जोग्राफिया पढ़ें, और काश आप असारे कदीमा की कोई किताब पढ़ लें जिसका तुर्की से ताल्लुक हो, तो आपको उस चर्च के बारे में भी पता चल जाएगा जहाँ पे सेंट निकोलस रहा करते थे, वो राहिब, और जहाँ से वो जाके रात को लोगों में तहाइफ पेश किया करते थे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक और मैं बात का इजाला कर दूं। जी जी, इजाजत है आपको। देखें, अपने लुकमान साहब का कहना है कि ये एक तालीमी वीडियो है। भाई अगर ये तालीमी वीडियो, तो पूरी दुनिया पे आपने यहाँ कर दिया पाकिस्तान में तालीम का मेयार क्या है। अगर ऐसी वीडियो को आप तालीमी वीडियो कह रहे हैं तो आपने पूरी दुनिया में अयां कर दिया कि आइंदा 100 साल तक पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ना आए। जी, हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि उन्होंने यानी कि हमें दुनिया बता दे कि हम लोग अभी तक जाहिल हैं। हाँ, और ये जहालत जो है, ये मुबशर लुकमान को क्या हम कहें, ये इस जहालत का एतराफ इमरान खान साहब भी टीवी पर कर चुके हैं, जब उन्होंने सीरत कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खुदावंद यसुम मसीह का तो नाम ही कहीं नहीं मिलता तारीख में। अब देखें, ये लोग अनपढ़ हैं, पढ़ते नहीं हैं। लुकमान का कहना है कि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश के बारे में चंद आयात हैं। खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश के बारे में पुराने अहदनामे में, तौरेत में, तनाख में पैदाइश से लेकर मलाकी तक 313 आयात हैं। मेरे किसी को चाहिए तो मैं हवाले भेज दूंगा। 313 वर्सेस जहां पे बताया गया खुदावंद यसुम मसीह औरत की नस्ल से आएगा, खुदावंद यसुम मसीह बैतलहम में पैदा होंगे, खुदावंद यसुम मसीह का नाम इमानुएल होगा, वो कुमारी से पैदा होंगे। 313 पेशीन गोइयां हैं उनके आने के बारे में। 2 बाब हैं, बल्कि पैदाइश की 3 बाब 15वीं आयत में पहली पेशीन गोई, और मलाकी की आखिरी किताब तक अगर आप देखें तो खुदावंद यसुम मसीह का नाम और खुदावंद यसुम मसीह की ज़ात अक़दस का बयान इस तरह है जैसे मोतियों की माला में धागा या डोरी होती है। ये तमाम नबूवतें
یہ تمام باتیں جس طرح سے بھی آپ سجائیں، اس مالا کو سنبھالنے والی ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے. اور یہ چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ ایک کمنٹری کا ذکر کرتے ہیں. ایڈم کلارک کی کمنٹری میں یہ لکھا ہوا ہے. بائبل مقدس کی ہزاروں کمنٹریز ہیں، 4 میرے آفس میں پڑی ہوئی ہیں. پاکستان میں 5 اردو کی کمنٹریز ہیں بائبل مقدس کی. اور جب حوالہ دیتے ہیں کسی چیز کا مبشر لقمان صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حوالہ دینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ایڈم کلارک کی کمنٹری میں لکھا ہے. ایڈم کلارک کی کمنٹری میں نے چیک کی ہے، اس کے 6 ایڈیشنز ہو چکے ہیں، اور کمنٹریز بدلتی رہتی ہیں جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے سارے قدیمہ سے چیزیں نکلتی ہیں، جیسے جیسے تاریخ میں ریسرچ ہوتی ہے، جیسے جیسے کاسمولوجی کو سمجھا جاتا ہے، کمنٹریز بدلتی ہے. سیکرڈ ٹیکسٹ آف دا بائبل نیور چینجز. آپ نے کمنٹری کا ذکر کیا ہے لیکن بتایا نہیں کون سا ایڈیشن، کون سا صفحہ، کون سی اس کا کون سا والیوم ہے. اور پھر آپ نے اس کمنٹری کو چنا ہے ہزاروں کمنٹریوں میں سے جو وہ آپ کی بات کی تائید کرتی ہے. باقی بھی تو ہزاروں ہیں جو آپ نے نہ دیکھی ہیں، نہ سمجھی ہیں، نہ ان سے آپ کا تعلق ہے. میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جی اب ہم غزالہ صاحبہ کو بھی جی بالکل تھوڑا وقت دیتے ہیں. بالکل بالکل پلیز آپ مزید شیئر اپنے ویوز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں ہمارے ساتھ. اپنے جو ناظرین ایسے بھی ہیں بہت سارے، رات مجھے ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے، ڈاکٹر صاحب رات کے 12-1 بجے تک جاگ رہے تھے، بڑی ٹینشن تھی. لوگ یہ کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پہلا بارش کا قطرہ کون بنے. کتنے ہمیں فون آئے اور بڑے غصے میں بھی تھے. تو آپ کی کیا صورتحال تھی وہاں پہ؟ دیکھیں سیمسن بھائی، آپ یقین کریں مجھے یہ ویڈیو سن کر دکھ ہوا ہے، لیکن مجھے اتنا زیادہ دکھ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ایک فتح مند شخصیت ہے، اور بہت سے مذاہب جو ہے وہ جیسے میں نے ابھی بات کی ہے، ہزاروں کیلنڈر آئے اور ہزاروں چلے گئے، لیکن جو کیلنڈر خداوند یسوع مسیح کے نام سے شروع ہوا ہے وہ جانے والا نہیں. میں آپ کی اس چینل سے اگر جب تک کوئی اور نہیں آتا ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ کیلنڈر جو چل رہا ہے اس کو ہم اے ڈی کیلنڈر کہتے ہیں. اے ڈی سے اکثر لوگ کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ. یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے. اے ڈی لاطینی زبان کے 2 الفاظ کا مخفف ہے. اے ڈی سے بنتا ہے آنو ڈومینی. آنو لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایئر، سال. ڈومینی ان دا ایئر آف آور لارڈ اور ان دا ایئر آف مائی لارڈ. تو یہ آنو ڈومینی کا مطلب ہے میرے خداوند کے سال میں یا ہمارے خداوند کے سال میں. اے ڈی 1 خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اور جو کیلنڈر چلتا جا رہا ہے وہ اے ڈی کیلنڈر ہے. خداوند یسوع مسیح سے جو باتیں پہلے ہوئیں ان کی پیدائش سے اس کو بی سی کہا گیا، بیفور کرائسٹ. تو خداوند یسوع مسیح وقت کا وہ محور ہے کہ جو کچھ ان سے پہلے ہوا وہ بیفور کرائسٹ کہلایا، جو کچھ ان سے بعد ہوا دیٹ از ان دی ایئر آف آور لارڈ. دنیا کی کوئی طاقت اس کیلنڈر کو اب بدل نہیں سکتی. جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ اٹس آل پریویسو، ایوری ویئر دس از فاؤنڈ. سیاروں سے لے کر سمندروں تک ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ کیا تھا، مجھے آپ یقین کریں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہو رہا تھا اور مجھے ترس آ رہا تھا مبشر لقمان پر. مجھے پتا تھا اس کی جو درگت بننے والی ہے. میں نہیں، پوری دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ہنس رہے ہوں گے اس کی بے وقوفیوں پر. ڈاکٹر صاحب ابھی غزالہ صاحب آپ پلیز. ہاں جی، آپ نے وجہ فرمایا کہ جو کچھ مبشر لقمان نے کہا وہ جہالت کا ثبوت تھا، اور کوشش اس نے کی کہ اپنے آپ کو اسکالر ثابت کرے، لیکن جو اس کی باتیں تھی وہ ساری ہی بیس لیس تھی. کوئی اس کا تاریخی کوئی ریفرنس پراپر نہیں تھا. اختر انجیلی صاحب نے کہا کہ کمنٹریز بدلتی رہتی ہیں اور تفسیریں بدلتی رہتی ہیں، لیکن جو خدا کے کلام کی سچائیاں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی.
اور بائبل مقدس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ یہ 25 دسمبر ہی تھا، ثابت ہوتا ہے، بائبل مقدس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹ 25 دسمبر ہی تھی، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی تاریخی پیدائش کا ثبوت نہیں ملتا، تو اس کا مطلب وہ تو اپنے قرآن کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ اور جو اختر انجیلی صاحب نے کہا کہ جی یہ ایک سویلائزیشن بھی ہے، بالکل سویلائزیشن بھی ہے، لیکن میں اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کہ بائبل میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، بائبل میں 430 پیشن گوئیاں جیسس کرائسٹ کی پیدائش کی موجود ہیں، بائبل میں بدرجہ اتم تاریخ بھی ثابت ہوتی ہے، بائبل میں بدرجہ اتم جیسس کی پیدائش کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن آپ اگر اسی اصول کو اپنے عقائد پر اہل اسلام اگر اس کو لاگو کرنا چاہیں تو آپ کے جو بنیادی جو آپ اس کو کہتے ہیں ایمان کے جو آپ کے پلرز آف اسلام جس کو کہا جاتا ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، آپ کو تو اس کا بیان قرآن مجید میں نہیں ملتا، یہاں تک کہ کلمہ پورا قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا، تو آپ جو مذہبی، تو آپ نے 14 اگست کی بات کی، وہ تو چلو ایک ملک کی وہ تاریخ ہے، اس کا بھی صحیح ہے کہ کہیں ریلیجیس اس کا نہیں ہے لیکن اس سے منایا جاتا ہے، لیکن جہاں ہمارے عقیدے کی بات ہو رہی ہے تو عقیدہ ہم جس عقیدے کو منا رہے ہیں نا، اس عقیدے کا پورا ذکر جو ہے بائبل مقدس میں ملتا ہے، تاریخ ثابت ہوتی ہے 25 دسمبر، لیکن آپ جس چیز پر عقائد کو تعمیر کیے ہوئے ہیں، آپ کو کلمہ نہیں ملے گا قرآن مجید میں، مبشر لقمان کو نماز کا طریقہ نہیں قرآن مجید میں ملے گا، حکم نہیں ملے گا، زکوٰۃ کا نہیں ملے گا، حج کا نہیں ملے گا، تو آپ ہم سے پہلے اپنی چیزوں کو درست کریں تو پھر آپ کسی کے عقیدے کو چھیڑیں، تو اس لیے وہ قانون کوشش کریں دوسروں پر لگانے کی جس قانون پہ آپ پورے اترتے ہیں، اور ہم شکر خدا کا کرتے ہیں کہ جیسس کی پیدائش کا بدرجہ اتم ذکر موجود ہے، اور پھر فرشتوں نے گیت گا کر خوشی لکھا ہے، ایک گروہ جو ہے خوشی مناتی ہوئی ظاہر ہوئی، اور اس نے کہا کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے خدا راضی ہے وہاں پر صلح ہو، تو جس چیز کی سیلیبریشن آسمان پر ہو اور میرے اور آپ کے لیے جیسس آئے ہیں نا، تو مجھے کیوں نہیں خوشی منانی؟ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں بہت مناتے ہیں، یہاں پر ایک بہت زیادہ میں اپنی وہ ویڈیوز آپ کو بھیجوں گی جو میں نے مفتی صاحب کے ساتھ بھی کی اور مختلف فورمز پہ کی ہیں اس بار، جو یہ ہمارے کرسچنز بھی جی درخت نہیں لگانا چاہیے، سینٹا کلوز نہیں ہونا چاہیے، سٹار نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں جیسا کہ اختر انجیلی صاحب نے کہا کہ سینٹ نیکولس جو کہ ایک بشپ تھے اور ان سے یہ روایت چلی، اور سینٹا جو ہے وہ لوگوں کو ہی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ ہم ڈھنڈورے نہیں پیٹتے، عام طور پہ یہاں پر رواج یہ ہے کہ جمعے والے دن جب کوئی ہدیہ نذرانہ مسجد میں بھیجتا ہے تو لاؤڈ سپیکر سے بائی نیم کہا جاتا ہے کہ محمد اسماعیل کے گھر سے 100 روپیہ آ گیا چندہ اور فلانے کے گھر سے 1000 آ گیا۔ ہماری جو بائبل کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ دیتا تو دوسرے ہاتھ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کچھ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ سانتا کلاس کی کیا سٹوری ہے کیا نہیں ہے۔ اصل میں یہ دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ یہ ان کا کام کیا، بچوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ آپ نہیں بتاؤ، جیسا بعض کانسیپٹ ہے کہ رات جاگنا ہے جی وہ سانتا کلاس، آپ اس کو جو ہے وہ افسانوی شکل یا افسانوی کہانی نہ بتاؤ بچوں کو، لیکن وہ ایک سانتا کلاس کا کردار ہے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنا۔ گھر میں آپ بچے کرسمس ٹری بناتے ہیں، اس پہ خود اپنے ہاتھوں سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کرسمس کارڈ بچے خود بنا کے بڑے ہاتھ سے بنا کے دیتے ہیں یا چرنی بناتے ہیں۔ یہ سارے جو جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ایک خوشی کا باعث ہے، گفٹ شیئرنگ کرنا، ہاتھ سے بنائے کارڈ کرنا، تو ان سے پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ لیکن میں جو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب اور آپ غزالہ صاحبہ، یہ کچھ ہمارے جو لوگوں نے بھی اس کو جو ہے متنازع بنانے
بنایا اور دوسروں کو موقع ملا کہ یہ ہے تو وہ ہے. نئے نئے جو منسٹریاں آ گئی ہیں جن کو زیادہ علم نہیں ہے وہ اپنے رخ سے اس کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگوں کو بھی بجائے سچ کی تعلیم دینے کی بجائے وہ ان کو اپنی طرف لے جاتے ہیں. اور لوگ بھی ایسے ہیں, حالہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اپنے چراہے کو یا بیڑوں کو اپنے چراہے کو پہچاننا چاہیے, یا بیڑیں اپنے چراہے کو پہچانتی ہیں اور چراہا اپنی بیڑوں کو پہچانتا ہے. لیکن آج اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یا ہم کمزور نظر آتے ہیں یا آواز نہیں اٹھاتے, تو ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی جو ہے باتیں آ گئی ہیں جس نے ہمیں جو ہے وہ کمزور کیا ہے. میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈینامینیشن جتنی ڈینامینیشن سامنے آئی ہیں اس نے ہمیں کمزور کیا ہے. اب آپ ہمارے اپنا یورپین یا دوسرے ممالک میں بھی دیکھو, گھر میں تو وہ پاسٹر ہیں, پادری ہیں, یا کوئی ایک سسٹم نہیں ہے. تو میں اس طرح جو ہے سچ ہی ہمیں بولنا چاہیے, چاہے وہ کتنا بھی ڈر ہے. تو معذرت بھی کرتا ہوں, کسی کی دل آزاری تو نہیں اس سے مقصود, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی جب تک آپ مضبوط نہیں بناؤ گے دوسروں کو کیسے کریں گے. تو ہمارا ٹائم خیر ابھی ہے کچھ, تو مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو کرتے ہیں, اور ہم کچھ لائن میں بھی لے لیں گے. تو آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو پلیز کہیے گا آپ غزالہ شفیق صاحبہ. ہاں جی, چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گی. وہ دیکھیں پہلے اے آر پی چرچ اور چرچ آف پاکستان اور کیتھولک چرچ, یہاں پر جو یہ ڈینومینیشنز کہہ لیں یا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس جو تھے, یہاں پر بشپ پادری 5-10 سال پڑھ کے تو بنتے تھے. اور لیکن جب سے پینٹیکاسٹل چرچ وجود میں آیا, جس کا بہت بڑا احسان ہے کرسچینٹی پر کہ اس نے ایمان کو قائم رکھا, لیکن وہاں پر ایک چیز بہت خوفناک ٹرینڈ جو ہے وہ آ گیا ہے کہ کسی کو 2 گیت گانے آتے ہیں اور دعا کرنی آتی ہے تو وہ بشپ بن جاتا ہے. اور گھر گھر پر جو نہ کوئی ٹریننگ نہیں, آپ بشپ ہیں, آپ پادری ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, کوئی چیک نہیں کرتا کہ ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ڈگری کیا ہے. ہمیں اپنے اندر اس چیزوں کو بھی چیک کرنا. پھر جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے تو پھر وہ یہی باتیں کرتے ہیں جی بدعات کو پھیلا کر کہ کوئی نئی بات کرنی ہے اور جو دوسروں سے ہٹ کے ہو, اور چاہے وہ آپ کے ایمان کو تباہ کر دے, پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز میں جو پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ جو ڈیکوریشنز ہیں دیکھیں ان کے ہسٹوریکل ریزنز ہیں اور ان کی سمبولیکل امپورٹنس بھی ہے, لیکن آج تک چرچ میں کسی نے نہ, مجھے آپ سب کو پتا میرا تعلق غیر قوم سے ہے اور میں 28 سال کی تھی جب میں خداوند میں آئی ہوں اور 25 سال ہو گئے مجھے خداوند میں آئے ہوئے. تو مجھے تو آج تک چرچ میں کبھی کسی فادر نے, کسی بشپ نے یا کسی پادری نے یہ سننے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا, نہ ہسٹری میں, کہ سینٹا کی ورشپ کرو یا سینٹا کو پریز کرو یا سینٹا کے یہ جی کوئی ریلیجیس اس کی امپورٹنس ہے. دیٹ از اونلی اے سائن آف سیلیبریشن. یا ٹری ہے, ٹری کا دیکھیں جیزس نے خود اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. رائی کے دانے کو دیکھو کہ اگر وہ سب سے چھوٹا بیج ہے لیکن جب وہ پھلتا ہے تو اتنا تناور درخت بن جاتا ہے کہ سب آ کر اس کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں. اور پھر ہمیں سٹار کا پتا ہے کہ سٹار نے جو ستاروں کا علم ایک حقیقت ہے جس مجوسیوں کو خدا نے بتایا اور غیر قوم کے لوگوں پر خدا نے ظاہر کیا. خدا نے مختلف لوگوں کو اپنے منصوبوں کے لیے استعمال کیا. لیکن جو میرا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کی سیلیبریشن کرتے ہیں, برتھ ڈے کی, آپ کے بھی بچے ہوں گے, آپ اپنی بیٹیوں کی بھی برتھ ڈے کرتے, بیٹوں کی بھی کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے خالق اور مالک نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کی پیدائش کی خوشی بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. اور جس دن آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے, کوئی ایسا دوست آ جاتا ہے جس کو آپ نے انوائٹ نہیں کیا ہوتا, وہ برتھ ڈے ڈیکوریشن کو دیکھ کر آپ سے پوچھتا ہے کس بیٹی کی برتھ ڈے ہے یا کس بیٹے کی برتھ ڈے ہے, کیونکہ وہ ڈیکوریشن اس کو بتا دیتی ہے کہ یہاں پر برتھ ڈے کا ارینجمنٹ ہے.
اور اسی طریقے سے جب ہم شادی کا ارینج کرتے ہیں تو شادی کی ڈیکوریشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور جب آپ شادی کی ڈیکوریشنز کرتے ہیں تو کوئی وہاں جا کر یہ نہیں پوچھتا کہ آج کس کی برتھ ڈے ہے, وہ یہی پوچھیں گے کہ آج کس کی شادی ہے, آپ کی بیٹی کی ہے یا بیٹے کی ہے, کیونکہ شادی کی ڈیکوریشن بتا دیتی ہے یہ شادی کا سیٹ اپ ہے, برتھ ڈے کی ڈیکوریشن بتا دیتی ہے یہ برتھ ڈے کا سیٹ اپ ہے. اور کرسمس کی بھی یہ سیلیبریشن, یہ سارے سائنز ہیں, آپ ساکس لگا دیتے ہیں, سٹارز لگا دیتے ہیں, اینجلز لگا دیتے ہیں, چرواہے بنا دیتے ہیں, ساری یہ چیزیں دور سے کہیں سٹار لگا ہوتا سب کو پتا چل جاتا ہے یہاں کرسمس منائی جاتی, ٹری لگا ہوتا ہے یہاں کرسمس منائی جا رہی ہے, سینٹا پھر رہا ہوتا دیکھ کے او ہو کرسچن, ریڈ کیپ ہے یہ کرسچینٹی کی. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک درخواست کرتی ہوں اپنے پاکستان بہن بھائیوں سے, ایمانداروں سے, کہ کرسمس ایک وہ واحد موقع ہے, سارا سال آپ چرچ کی چار دیواری کے اندر گھسے رہتے ہیں, آپ کبھی باہر نکل کر کوشش ہی نہیں کرتے کہ آپ اپنے فیتھ کو دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کریں یا ان کو بتائیں, یا خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے چرچ سے نہیں رکھی, خدا دنیا سے محبت کرتا ہے, اور خدا نے مجوسیوں کو سب سے پہلے جیزس کی پیدائش کے بارے میں بتایا تھا جو کہ نہ یہودی تھے وہ غیر قوم سے تھے. تو واحد موقع ہے کرسمس پاکستان میں بالخصوص کہ جہاں آپ جھوم کر ناچ کر روڈ پہ کھڑے ہو کر کسی شاپنگ مال پہ کھڑے ہو کر آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں, آپ اوپنلی اپنے فیتھ کو پریچ کرتے ہیں, آپ جیزس کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. ہماری عادت ہے ہم کیرل نکالتے ہیں, ہم جو ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہاں پر زیادہ تر ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کھڑے ہو کر ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے وہ کارڈز پڑھتے ہیں, بینرز پڑھتے ہیں. تو یہ ایک واحد پورے سال میں موقع ہے کہ اپنے فیتھ کا اظہار روڈ پہ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو جو یہ نام نہاد لوگ ہیں نا جو مخالفت کرتے ہیں کہ کرسمس سیلیبریشنز کی یہ ڈیکوریشنز نہیں لگانی چاہیے, میں کہتی ہوں اور لگانی چاہیے. آپ کو ہزاروں روپیہ کرسمس ڈیکوریشنز پہ خرچ کرنا چاہیے, یہ آپ کی انتہائی بڑی خوشی کا اظہار ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, تو یہ تو منجی کائنات کل دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لینے والا بچے کی پیدائش کی خوشی ہے. اس کو تو ہمیں اور بھی زیادہ زور و شور سے اور زیادہ چیزوں کو استعمال کر کے, بین بجا کر, باجا بجا کر, میوزک استعمال کر کے, ریڈ کیپس پہن کر, سینٹا کو لے کر, سٹار کو لے کر, ٹری کو لے کر, کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس کو استعمال کریں, لیکن جیزس کی پیدائش کی خوشی منائیں. تو خدا را ایسے اپنے عقائد کی مخالفت نہ کریں, وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں آپ چرچ کی چار دیواری میں محدود ہو جائیں. تو اگر آپ محدود ہو جائیں گے تو پھر فرشتوں نے نہیں آنا, خدا نے جو کام کرنا تھا کر دیا. اب کام بھائی واٹسن نے کرنا, اختر انجیلی صاحب نے کرنا, اور ساتھ آپ کے ایک اور محترم بھائی موجود ہے, سوری مجھے نام بتائیں گے پلیز. جاوید بھٹی, نوید بھٹی, جاوید بھٹی صاحب. تو ہم لوگوں نے کرنا ہے. دیکھیں آپ نے کیپ پہنی ہوتی ہے نا, ابھی میں نے جتنے پروگرام کیے, ایک آپ کو اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس بار ہم گئے تھے محمدی فاؤنڈیشن میں پی ایم آر سی کے پلیٹ فارم سے, اور وہاں پہ ڈاکٹر عثمان جنہوں نے سارا ہمیں ایکسپلین کیا, وہ بلڈ کینسر کے جو بچے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر عثمان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اتنے, کیونکہ یہ بلڈ آرگنائزیشن ہے, بلڈ ڈونیشن فاؤنڈیشن ہے, اور کینسر کے بچے آتے ہیں تو بہت ہمارے ڈونیشنز آتی, بہت پروگرام ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کوئی کرسچن وہاں پر پہنچا ہے, فرسٹ ٹائم انہوں نے کرسمس سیلیبریشن کی, اور ان کا کہنا تھا کہ جو خوشی آج میرے بچوں نے دیکھی ہے, جو پیرنٹس نے دیکھی, میں نے زندگی میں کبھی آبزرو نہیں کی. تو خدا یسوع مسیح نے اپنا سب کچھ میرے اور آپ کے لیے اور انسانوں کے لیے چھوڑا تھا. وہ مسلمانوں سے بھی پیار کرتا ہے, ہندوؤں سے بھی, سکھوں سے بھی, مبشر لقمان سے بھی کرتا ہے. مبشر لقمان کی بھی توثیق کرنے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں نے اس کے بارے میں گالی لکھ دی, بری بات لکھ دی, میں نے اس کو کنڈیم کیا. میں نے کہا ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے, ہمیں اس کو بتانا ہے, اور یہ موقع ہے. دیکھیں یہ اپورچونٹیز خدا دیتا ہے. جب ذاکر نائک شروع ہوا تھا نا, تو کرسچن پریشان ہو کہ میرے ہسبینڈ پادری شفیق کمل کے پاس آتے تھے کہ یہ چینل کو بند کروائیں. تو پادری صاحب نے کہا اس چینل کو اور چلنے دو, تاکہ کرسچنوں کے اندر کچھ غیرت پیدا ہوئی ہے,
اور بائبل پڑھنے لگے ہیں اور دوسرے مذاہب کو پڑھنے لگے ہیں. اسی طریقے سے مبشر لقمان نے ایک غیرت کا جذبہ پیدا کر دیا کرسچنوں کے اندر. تو اب ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور خدا چاہے گا کہ یہ اور زیادہ زور پکڑے گا اور ہم ڈیفینڈرز آف فیتھ بن کر سارے لوگ باہر آنا شروع ہوں گے. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹ. تھینک یو ویری مچ. پھر خدا موقع دے گا تو ہم پھر بات کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے جانا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے آخری بات کرتے ہیں ان سے. اور تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو اور مبشر لقمان کو بھی خود بہت برکت دے اور تاکہ وہ عقل اور دنائی سے سارے کام کر سکے. خدا اپنا روح اور اپنے عقل ان کو دے تاکہ وہ جو بھی ان کے خدا کے بارے میں جو بھی بات کرے وہ عقل اور دنائی سے کر سکے. جی ڈاکٹر نیل صاحب. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. مجھے احساس ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, لہٰذا میں اپنی اس ساری ڈسکشن کو چند باتوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں, بائبل مقدس ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے, اور میں اپنے لوگوں کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے جاتے وقت ایک میسج دیا ہمیں, اور ہم خداوند یسوع مسیح کا برتھ ڈے اس لیے مناتے ہیں کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہیں. زندوں کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے, زندوں کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح زندہ ہیں, زندہ رہیں گے, اور ہم ان کا برتھ ڈے مناتے رہیں گے. مردوں کی برسیاں ہوتی ہیں, مردوں کے برتھ ڈے نہیں ہوتے, زندہ کا برتھ ڈے ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح زندہ ہے, ہم ان کا اس لیے برتھ ڈے مناتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے, اور جب تک وہ زندہ ہے ہم ان کا برتھ ڈے منائیں گے, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے متی رسول کی انجیل اور اس کی آخری باب کے آخری آیت میں لکھا ہے, انہوں نے ہمیں حکم دیا, اور جاؤ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو تعلیم دو. ہم لوگوں کو تعلیم دینا ہے, ہمارا کام لوگوں کو تعلیم دینا ہے. اور مبشر لقمان قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, قرآن شریف کے 16ویں باب کی 43ویں آیت اور 21ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اہل کتاب سے پوچھو. ہمیں تعلیم دینے کا حکم ہے, اور تمہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں نہیں پتا چلتا تو اہل کتاب سے پوچھو. ہم حاضر ہیں آپ کی تربیت کے لیے, آپ کی تعلیم کے لیے. اور یہی وجہ ہے یورپ جس کا تعلق کرسچینٹی سے رہا ہے, اس نے پوری دنیا میں تعلیم بانٹ دی ہے. آکسفورڈ, کیمبرج, ییل, ہارورڈ, پیرس, گڈنسبرگ, یہ تمام وہ یونیورسٹیاں ہیں جن کی بنیاد مسیحیت پر تھی, اور ہمیں تعلیم دینے کا حکم ہے. اور جب پاکستان کا وزیر اعظم انہی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جا کے یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کی تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی. اور لقمان صاحب آپ نے بھی ظاہر کر دیا ہے کہ آپ بھی بس اینکری تک ہی رہے ہیں, ٹی وی اینکری یہاں سے نکلے اور وہاں بھاگ گئے. پلیز ٹیک دس ٹائم ٹو اسٹڈی سیریسلی. میں نے جیسے عرض کیا ہے, ہم حاضر ہیں, پاکستان کے بشپ پادری حاضر ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. مسیحیت کا عقیدہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا, یہ خدائی روحانی عقیدہ ہے. And I wish you all the best to all my listeners. سمسن صاحب, جاوید بھائی, آپ نے موقع دیا, میں شکر گزار ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہمارا منجی ہمیشہ آپ کو اپنی برکتوں میں رکھے. آمین. حضرت غالباً آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. تو آخری وائنڈ اپ میں ہم کرتے جاتے ہیں, جوید صاحب اور پھر میں, پھر انجلی صاحب اور پھر غزالہ صاحب صرف اس لفظوں کے ساتھ کریں گے کہ جو کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ یا عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی تاریخ نہیں ہے. اس کو ایک ایک جملے میں کرتے ہوئے ہم آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے, اور اچھی امیدیں لیتے ہوئے اس کو وائنڈ اپ کریں گے, اور یہ امید بھی کریں گے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے
وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کرے گی، اور جب تک آواز بلند نہیں کرے گی ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں حاصل ہوگا. تو میں پہلے جاوید صاحب کو کہتا ہوں وہ انسانی تاریخ سے، اس طرح میں اور آپ جو ہے وہ اس طرح ہم آپ کا آج وائنڈ اپ کریں گے. ہاں جی لقمان صاحب، میں آپ کے اکثر پروگرام دیکھتا ہوں، بہت لائک کرتا ہوں، آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ تحقیق کر کے بات کرتے ہیں. لیکن اس بارے میں جو تحقیق ہے، آپ جو علماء ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کریں، آپ ان سے سیکھیں، اور نہیں تو علماء آپ کو آ کے گھر میں سکھا سکتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہے تعلیم کی تو علماء آپ کے گھر آ کے بھی آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو فری میں آپ کو یہ میں ہم مفتی لوگ صاحب پہ ارینج سکھا کر سکتے دوں گی ان کے لیے. جی آپ دوبارہ بولیں. میں نے کہا مبشر لقمان کے لیے مفتی صاحب میں ارینج کر دوں گی جو ان کو صحیح تعلیم دے دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو ہم لقمان صاحب آپ کے ساتھ ہمارا کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ بھائی ہمیں اس سے وہ ہوا، لیکن آپ کا جو بیان کرنے کا انداز اور جو بھی آپ نے کیا، جس سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے، بہت سے مسیحوں کی دل آزاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف کرے جو آپ نے دوسروں کے دل دکھائے ہیں، کیونکہ اسلام نہیں چاہتا کہ دوسروں کے دل دکھیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے، نیکسٹ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں دوبارہ ایسا نہ ہو. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور ہم اپنے کلیسیا کے لوگوں سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اپنا ان کے لیے دعا کریں. جو بھی مسیح کو اور مسیحوں کو ستاتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ جو نیگیٹو تھاٹس لوگوں کو دیتے ہیں یا خود رکھتے ہیں، وہ علم کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، بلکہ اس علم کو بند کر لیتے ہیں. بند کر لیتے سے مراد ہے کہ یہ آپ کڑوا سچ کہتے ہیں. کیا کڑوا سچ کہتے ہیں؟ اتنا کڑوا سچ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے آپ ہر کسی کو جو ہے وہ اس کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیں، اور آپ ایک انقلاب یا نیا پاکستان یا دینے کی بجائے آپ جو ہے وہ لوگوں کو حصوں میں، لوگوں کو مذہبوں میں، لوگوں کو آپ درجہ بندی میں تقسیم کرتے ہیں. یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. یہ مذہب چاہے اسلام ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ پیار و محبت اور اخوت کو پھیلاتا ہے، یہی کہتا ہے. تو میں اب جو ہے ان کے بعد ڈاکٹر انجلی صاحب اور ان کے بعد پاکستان سے جو ہماری معزز مہمان بھی ہیں اس وقت، ان سے غزالہ شفیق صاحبہ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے. تو اب ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے آپ چھوٹے مختصر سے اس کو وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ غزالہ صاحبہ نہیں کرنا ہے، چند الفاظ میں آگے لے جائیں. سیمسن بھائی، میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. آنکھیں بند کریں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا. خدا قدوس، خداوند یسوع مسیح کی محبت میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں ان تمام برکات کے لیے. خداوند میں التجا کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے ہمیں معاف فرما، اور خداوند ہمیں ہمیشہ محبت اور بھائی چارے کا درس دے، ہمارے گناہ معاف کر، اور خداوند ہمیشہ اپنی قربت میں رہنے کی توفیق دے. مانگتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین. آمین. جی ہاں جی بولیے آپ بھی غزالہ صاحبہ. ہاں جی، آپ کا کویسچن تھا کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر جو ہے دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر واقعی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. عمران خان نے یہی بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا ذکر صرف اور صرف اسلامی تاریخ میں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو کہ ایک انسان ہیں اور جنہوں نے صلیب پر جان نہیں دی، وہ کفارے کی موت نہیں انہوں نے برداشت کی. تو جو دنیا کی تاریخ میں جس ہستی کا ذکر ملتا ہے وہ جیزس کرائسٹ ہے، یسوع مسیح ہے.
اور بائبل مقدس لوکا کی انجیل 2 باب اس میں لکھا ہے کہ جیزس کی پیدائش سے پہلے کیسر اگسطس کی حکومت میں یہ حکم نامہ جاری ہو گیا تھا کہ تمام دنیا کے لوگوں کے نام لکھوائے جائیں، اور جیزس کی پیدائش سے پہلے نام لکھوانے کا حکم جاری ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے خدا نے پہلے سے بندوبست کر دیا تھا کہ جیزس پیدا ہونے والے اور دنیا کی تاریخ اسی سے مرتب ہونی ہے، تو ان کا نام لکھا گیا۔ آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ پاکستان میں 1974 میں ناموں کا اندراج شروع ہوا جب ذوالفقار بھٹو نے شناختی کارڈ بنانے کا کہا تو لکھے گئے نام۔ تو اس کو پلیز ضرور سوچیں کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر صرف اسلامی تاریخ تک محدود ہے، جیزس کرائسٹ کا ذکر دنیا کی ہر تاریخ میں موجود ہے۔ میں اسی کے ساتھ کلوز کروں گی۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور ہمیں فضل بخشے کہ ہم اپنے ایمان کی ایز اے ڈیفینڈر آف فیتھ کھڑے ہو سکیں اور دوسروں تک اپنے ایمان کو لے کر جانے والے ہو سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اسی کے ساتھ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے آپ سے سب سے اجازت چاہتے ہیں، اور غالباً آپ سب کو جو ہے یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہمارے جو آج کے مہمان تھے انہوں نے اپنے دل کی بات مکمل کی ہوگی، دل میں ایسی بات نہیں رہی ہوگی۔ آئندہ جو پروگرام ہے اس میں ہم مزید شیئر کریں گے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر سکتے ہاں، فیس بک پہ آپ ہمیں دوبارہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمسن جاوید اینڈ جاوید بھٹی، پاکستان زندہ باد اور جہاں زندہ باد۔ زندہ باد۔